बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल दो अहम बयानात आए और दोनों ही इमरान ख़ान के मुस्तक़बिल का तयन करने का वाज़ेह इशारा है। एक बयान तो आर्मी चीफ़ का ख़िताब था जो उन्होंने यूथ कन्वेंशन से किया, और दूसरा अस्करी ज़राए से आने वाली ख़बर जिसको आप एक किस्म का प्रेस रिलीज़ ही समझिए। बाज़ औक़ात इदारा अपने लेटर हेड पर बयान जारी नहीं करता, बल्कि ज़राए अखबार नवीसों को फ़र्दन फ़ीड करके वो एक ख़बर देनी होती है, वो दे देता है। ये दो ख़बरें अहम हैं। और फिर इसके अलावा इमरान ख़ान अब सियासत के मैदान में मुकम्मल तौर पर यक्का व तन्हा हो गया है, इसकी बात करेंगे। और फिर इमरान ख़ान ने फैज़ हमीद के हवाले से जो झूठ बोला वो भी पकड़ा गया है, इस पर भी बात करेंगे। तो सर फ़हरिस्त आर्मी चीफ़ का ख़िताब है यूथ कन्वेंशन से। उन्होंने आवाम और फ़ौज के रिश्तों का ज़िक्र किया और उन मुल्कों की मिसालें दी जहाँ सिविल वार हुई और खाना जंगी हुई और आवाम और फ़ौज में दूरियां हुई, और फिर उन मुल्कों में हालात बुरे हुए। लेकिन सबसे अहम बात जो उन्होंने की, जिसके साथ ही एक पूरा सिलसिला वाक़यात का हमें याद आ गया, उन्होंने कहा कि जो मुल्क के डिफ़ाल्ट होने की बातें किया करते थे, मुल्क के डिफ़ाल्ट होने का बयानिया बनाया करते थे, वो आज कहाँ हैं। इशारा किसकी तरफ था आपके सामने है, वो मज़ीद अर्ज़ करूँगा। लेकिन इसमें ये जो बात उन्होंने ख़बर की सूरत में दी कि अब पाकिस्तान के डिफ़ाल्ट होने का कोई ख़तरा नहीं रहा, ये ख़तरा काफ़ी पहले टल चुका था। अब ये जो डिफ़ाल्ट की सारी मशीनरी थी, ये PTI चला रही थी और इमरान ख़ान चला रहा था। और एक तरफ ये अवाम को ख़बर दी जा रही थी कि मुल्क डिफ़ाल्ट हो जाने वाला है, और दूसरी तरफ मुल्क को डिफ़ाल्ट करने के लिए कोशिशें की जा रही थी। और बयान देने का मकसद दरअसल ये था कि जब मुल्क डिफ़ाल्ट हो जाए हमारी कोशिशों के नतीजे में, तो हम ये कहेंगे कि इस हुकूमत की नालायकी से मुल्क डिफ़ाल्ट होना ही था, और हमने तो पहले ही बता दिया था कि ये नालायक लोग जो हैं ये मुल्क को डिफ़ाल्ट कर देंगे। इस बयानी की कामयाबी के लिए इन्होंने कौन सा पापड़ था जो नहीं बेला। IMF को ख़त लिखा, अमरीकी सनती इदारों को ख़त लिखे, और ख़ास तौर पर जो सबसे अहम बात थी वो ये कि यूरोपीय यूनियन को ख़त लिखे कि वो पाकिस्तान का स्पेशल स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दे, ताकि यूरोपीय यूनियन के मुल्कों को पाकिस्तान की जितनी भी बरामदात हैं वो बंद हो जाए, उन पर पाबंदी लग जाए। इसके अलावा इन्होंने यूरोपीय यूनियन और अमेरिका और दूसरे आलमी इदारों से पाकिस्तान पर मज़ीद पाबंदियाँ लगवाने का मुतालबा भी किया, और इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर अनारकी की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश की, ताकि मुल्क को डिफ़ाल्ट करने की मंजिल आसानी से ज़्यादा तेज़ी से हासिल की जा सके। यहाँ तक इन्होंने किया कि इमरान ख़ान की एक ख़ुसूसी हदायत पर PTI का सेल हरकत में है और काफ़ी अरसे से हरकत में है। वो अखबारात पर नज़र रखता है। जैसे ही किसी मुल्क की कंपनी की तरफ से ये ख़बर आती है कि वो पाकिस्तान में अपना यूनिट खोलने वाली है, तो इनका पूरा सोशल मीडिया सेल और उनके जितने भी ट्रॉल हैं वो सब के सब उस कंपनी की वेबसाइट ढूंढ कर, उनका ट्विटर हैंडल ढूंढ कर वहाँ एक मैसेजेस की भरमार कर देते हैं कि आप अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे तो दिवालिया पिट जाएगा, वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ सरमाया दोस्त माहौल नहीं है, सरमायाकारी की मुखालफ के लिए मनफी फ़ज़ा है। ये मुहिम भी इन्होंने चलाई। तो ये पूरा सिलसिला वाक़या जो बहुत लंबा है, सारे का सारा याद आ गया। और अब इसमें ताज़ा वारदात आपने ये भी देखी कि इन्होंने बरतानिया के जो नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं कियर स्टारमर, उनको मुबारकबाद दी है एक इंटरव्यू में, और कहा है कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत शिकनी का नोटिस लें। यानी इमरान ख़ान ने बरतानिया से अब हुकूमती सतह पर मदद मांग ली है कि मुझे बचाओ, मुझे निकालो। दरअसल इमरान ख़ान का जो अब टारगेट है वो सारे टारगेट उसके बदल गए हैं। अब टारगेट ये है कि मुझे किसी तरीके से बरतानिया भिजवा दिया जाए। इसके लिए गोल्डस्मिथ फैमिली भी हरकत में है, और अब बरतानिया के साबिक़ हुक्मरान पार्टी के तो बहुत सारे वज़ीरों के साथ गोल्डस्मिथ फैमिली के ताल्लुकात थे, और उन पर वो दबाव डाला जा रहा था कि वो इमरान ख़ान को पाकिस्तान से रिहा करवा के बरतानिया लाएँ। अब जो स्टारमर साहब की जो हुकूमत आई है तो इसमें इनका इतना अमल दखल नहीं है गोल्डस्मिथ फैमिली का, और इसलिए बेल इनकी मंडे नहीं चढ़ेगी।
تو یہ سارا سلسلہ واقعات تو اپنی جگہ درست ہے، اور جنرل صاحب نے، حافظ عاصم منیر صاحب نے جو بات کی وہ بھی درست ہے، لیکن ایک اس میں عرض ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو دیوالیہ قرار دینے کے لیے ایکٹیو کوششیں کی، ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوگا کہ نہیں؟ مثال کے طور پر شوکت ترین اور تیمور جھگڑا نے IMF کو خط لکھا کہ پاکستان کو قرضے کی فراہمی روکی جائے۔ پھر جن لوگوں نے PTI کی جن لوگوں نے یورپی یونین کو خط لکھا، وہ کیا رؤوف حسن تھا اور دوسرے تھے، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر مسلسل مہم چلائی کہ پاکستان کو دیوالیہ قرار دلوایا جائے، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جیسا کہ ہم نے پرسوں دیکھا کہ وہ آدمی پکڑا گیا جس نے ایک فیک نیوز دے کر لندن میں مذہبی اور نسل پرستی کے فسادات کرائے تھے، اس کو پکڑ لیا گیا ہے۔ تو پاکستان میں PTI کے تمام احباب جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ تو ان کے خلاف کارروائی کب ہوگی؟ اس نوجوان کے خلاف کارروائی اس لیے ہوگی کہ اس کا مطالبہ برطانیہ نے کیا تھا۔ یہاں مجھے ایک تصحیح کرنی ہے اور معذرت بھی، کل کے پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ چرچ پر حملہ کرنے والا جو نوجوان تھا جس نے 3 بچیاں ماری، وہ برطانوی تھا اور انگریز تھا۔ وہ برطانوی تھا لیکن انگریز نہیں تھا، وہ سیاہ فام تھا، یعنی افریقن نژاد برٹشر تھا۔ اچھا، اب کل عمران خان نے پریس ٹاک کی، جس طرح وہ کرتا ہے ہر پیشی پر، کئی جھوٹ اس نے بولے اور کئی مذاق خیز باتیں کی۔ مثلا سب سے مذاق خیز بات یہ کی کہ ہم نے ملک ریاض والی ڈیل خفیہ اس لیے رکھی کیبنٹ سے کہ ملک ریاض نے اس کا مطالبہ کیا تھا۔ یعنی یہ اب اندازہ کریں کہ ایک سابق وزیر اعظم یہ کیا بات کر رہا ہے کہ مجھے چونکہ فلاں نے کہا تھا اس لیے میں نے معاملے کو خفیہ رکھا۔ حکومت تمہاری ہے یا ملک ریاض کی ہے؟ اس نے دراصل اعتراف جرم کر لیا کہ ہاں میں نے کابینہ سے اس کی منظوری نہیں لی تھی۔ پھر یہ کہا کہ ملک ریاض کے خلاف ہم نے تحقیقات اس لیے نہیں کرائی کہ ملک ریاض نے خود کہا تھا کہ یہ سارا سودا ایمانداری کا ہے، اس میں کرپشن، جھوٹ، بے ایمانی، چوری کا کوئی پیسہ نہیں ہے، تو پھر ہم تحقیقات کس بات کی کراتے؟ تو جناب یہ آپ اپنے دور حکومت میں تھانوں پر بھی یہ بورڈ لکھوا دیتے کہ جس ملزم کو آپ گرفتار کریں، اگر وہ ملزم یہ کہہ دے کہ میں بے گناہ ہوں تو اسے چھوڑ دیا جائے، یہ کہہ کر کہ تو ملزم نے خود کہہ دیا کہ وہ تو بڑا نیک، شریف، متقی، پرہیزگار ہے، تو اب ہم تحقیقات کیا کریں؟ اب یہ بتائیں کہ ایسا ذہنی طور پر دیوالیہ شخص پاکستان پر 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہے، تو پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہی کچھ ہونا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے نمبر 1 جنگل کے بادشاہ اور سپر کنگ نے گرفتار کرایا، اشارہ حافظ عاصم منیر کی طرف تھا۔ اور پھر یہ وارننگ بھی دی کہ اگر مجھ پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا تو اس سے ملک کا وقار خراب ہوگا۔ ملک کا وقار خراب ہوا تھا 9 مئی کے روز، جب پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک ملک کے اندر سے کچھ لوگ، اسی ملک کے شہری جو خود کو کہتے تھے، انہوں نے پاکستان کی اپنی فوج کی 232 تنصیبات پر ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی دن میں حملے کیے۔ تو پاکستان کا وقار تو عالمی سطح پر اسی دن دھڑام سے گر پڑا تھا جس دن 9 مئی ہوا تھا۔ اب 9 مئی کے مجرم اعظم، مجرم اعلیٰ کے خلاف اگر ملٹری کورٹ میں کارروائی ہوتی ہے تو اس سے اس وقار کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ ہوگا، وقار خراب نہیں ہوگا۔ پھر جو اب اس میں کلائمیکس آیا یا اینٹی کلائمیکس آیا، اس نے کہا کہ جنرل فیض، ہاں پہلے جنرل فیض والی بات، اس نے کہا کہ جنرل فیض سے میرا اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے اسے شاید اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ اداروں نے جنرل فیض حمید سے وہ ٹیلی فون سیٹ بھی برآمد کر لیا ہے، موبائل فون کا، جس کے ذریعے وہ عمران خان سے رابطے کیا کرتا تھا۔ اور اس کی چلاکی دیکھیے، یہ اینڈرائڈ فون نہیں تھا جو جدید انٹیلیجنس اور سرویلنس کی زد میں آ جاتا ہے، بلکہ یہ پرانا نوکیا ٹائپ موبائل فون تھا۔ اس سے یہ رابطے کرتا تھا جیل سپرنٹنڈنٹ سے، ڈپٹی سے، اور پھر وہ عمران خان سے اس کی بات کراتا تھا۔ تو یہاں تک بات تو پکڑی گئی ہے، اور وہ صرف یہی نہیں پکڑا گیا، اس کے فون پر سے ڈیٹا بھی وہ کر لیا گیا ہے، واگزار کرا لیا گیا ہے، ڈیٹا بھی امپورٹ کر لیا گیا ہے، سارا کچھ۔ یعنی عمران خان کی جو کچا چٹھا جو ہے اس کا، وہ سارا کا سارا اداروں کے پاس پہنچ چکا ہے، اور اس کو
یا تو اس کا علم نہیں ہے، اور میرا خیال ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو علم نہ ہو، علم تو اس کا ہے، لیکن اب یہ ایک بذات خود یا اپنی دانش میں معصوم بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ اس نے مطالبہ کیا کہ جنرل فیض پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے اور اسے لائق دکھایا جائے۔ یعنی اس کا خیال ہے کہ عسکری اداروں میں بھی کوئی اطہر من اللہ بیٹھا ہوا ہے جو اس کا بیان سنتے ہی اس کی فرمائش پوری کر دے گا۔ تو اس کا جواب پھر عسکری ذرائع سے ترنت آیا، فوراً ہی آیا، اور اس بیان میں ایک تو یہ کہا گیا کہ میاں تم کون ہو جو اس قسم کا مطالبہ کرو، یہ فیصلے تو فوج نے کرنے ہیں۔ لیکن یہ تو چلیے ایک اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا انہوں نے، جھامپڑ رسید کیا، لیکن جو اصل بات خطرے والی تھی وہ یہ تھی، یعنی جس سے وہ ان تمام خبروں کی تصدیق ہو گئی جو ہم بھی بیان کر رہے ہیں اور دوسرے بھی بیان کرتے آ رہے ہیں کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ میں پہنچانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اگرچہ عسکری ذرائع نے جو خبر جاری کروائی یا جاری کی اس میں اگر کا لفظ ہے، اس میں کہا گیا کہ اگر عمران خان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلا تو وہ کھلی عدالت میں ہوگا اور ساری دنیا کو پتہ چلے گا، ساری دنیا کو بتایا جائے گا کہ موصوف کے کارنامے کیا ہیں۔ اچھا، اس میں اگر جو ہے یہ ضرورت شعری کے تحت ہے، یعنی ذرائع کے حوالے سے خبر چلنی ہے تو اس میں اگر کا لفظ انہوں نے ڈال دیا، اور ایک ڈپلومیٹک قسم کی موو کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کا لفظ جو ہے وہ فالتو ہے، اور ہفتے سے عشرے تک کے دن ہیں جن میں آپ یہ خبر سن لیں گے کہ عمران خان کو فوجی ٹرائل کے لیے ملٹری کی تحویل میں دے دیا گیا اور اس کے کورٹ مارشل شروع ہو گیا ہے۔ یہ خبر ہفتے سے عشرے تک، یعنی 7 سے 10 11 دنوں تک کے اندر یہ خبر آ جانی ہے۔ اور یہ جو بڑی اہم بات ہے کہ ساری دنیا کو پتہ چلے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام عمران خان نے کیے اور فیض حمید نے کیے اور جو ان کے پورے نیٹ ورک نے کیے، اور وہ سارے کے سارے پبلک میں لائے جائیں گے، اور یہ لمحہ پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے اور اس کے ہمدردوں کے لیے بہت ہی امبیرسنگ ہوگا جب ایک ایک کر کے ان کے کپڑے اتریں گے۔ اور کیا عجب اس میں وہ بات بھی سامنے آ جائے کہ کس طرح فیض کے نیٹ ورک نے 2024 کے الیکشن میں پنجاب سے مسلم لیگ نون کے 18 سے 20 امیدواروں کو ہروایا۔ یہ 20 سیٹیں اگر کم کر دی جائیں تو پی ٹی آئی کی جو اس وقت 80 سیٹیں ہیں وہ 60 رہ جاتی ہیں، اور اگر پختونخوا سے جو 10 سیٹیں جے یو آئی سے چھینی گئیں اور ایک اے این پی سے چھینی گئی تو 12 سیٹیں وہ ہو جاتی ہیں، وہ نکالی جائیں تو پھر ان کی سیٹیں 48 رہ جاتی ہیں۔ یعنی یہ 48 سیٹوں کی پارٹی ہے جس کو فیض نیٹ ورک نے، اور فیض نیٹ ورک سے متوازی ایک اور نیٹ ورک نے جو حاضر سروس ہے یا کچھ الیکشن کے وقت حاضر سروس تھا، اس نے عمران خان کو پختونخوا میں جتوایا اور اس نے پنجاب سے 20 سیٹیں پی ٹی آئی کو دلوائیں۔ یہ 20 اور 12 32 سیٹیں 80 سیٹوں میں سے کم کر لیں تو پی ٹی آئی کی کل اوقات اتنی ہے جتنی باقی سیٹیں بچیں گی۔ تو ہو سکتا ہے یہ بات بھی سامنے آ جائے، بہت کچھ سامنے آئے گا، یعنی خود ہمیں بھی اندازہ نہیں ہے، مجھے بھی اندازہ نہیں ہے، جو مجھ سے بھی زیادہ باخبر ہے ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس مقدمے کے نتیجے میں عمران خان کے کون سے کارنامے باہر آنے والے ہیں۔ صرف 9 مئی تک بات نہیں ہے، بذات خود 9 مئی ایک بہت بڑی سازش تھی، فوج میں تختہ الٹنے کی سازش تھی، ملک میں انارکی پھیلانے کی سازش تھی، اور اس میں افغان مہاجروں کو استعمال کیا گیا، ٹی ٹی پی والوں کو استعمال کیا گیا۔ ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت جس جتھے نے نظر آتش کی، اس میں افغان نوجوان پکڑے گئے، اور پکڑے جانے کے بعد انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ ہمیں فلاں ایم پی اے کے گھر میں آگ لگانے کی ٹریننگ دی گئی تھی، اور میاں والی کے ایئر بیس پر جو حملہ ہوا اس میں جہازوں کو آگ لگانے والا خاص آتشی کیمیکل افغانستان سے عمران خان کے حکم پر منگوایا گیا۔ یہ ساری چیزیں آئیں گی جو ہم بتا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کچھ آنے والا ہے۔ اچھا، آگے عمران خان بالکل تنہا ہو گیا۔ آج آپ نے فہد چودھری کا بیان اخبار میں پڑھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کو اس وقت سخت ضرورت ہے جے یو آئی فے کی، جماعت اسلامی کی اور پیر پگاڑا سندھ سے ان کی۔
ان تینوں کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فواد چودھری، کیا نام ہے ان کا، وہ فیل کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت اتنی کمزور ہے کہ اسے ایک نہیں تین بیساکھیوں کی ضرورت ہے۔ لیکن ہوا کیا، مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم الرحمان، جے یو آئی اور جماعت اسلامی، دونوں پارٹیوں نے صاف اور چٹا انکار کر دیا اور اعلان کیا کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ جو جدوجہد کرنی ہے، جو لڑائی لڑنی ہے، اپنے بل پر اکیلے لڑیں گے، کسی کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ اور کسی کے ساتھ سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کوئی تحریک لبیک تو تحریک چلانے نہیں جا رہی، اور نہ ہی کوئی اے این پی تحریک چلانے جا رہی ہے۔ یہاں ان کا اشارہ پی ٹی آئی کی طرف تھا کہ میاں تم منہ دھو رکھو، تمہارے ساتھ ہم تعاون نہیں کر سکتے۔ اور میں نے بہت پہلے، کئی مہینے پہلے 6-7 مرتبہ اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان عمران خان کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گے۔ وہ عمران خان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کوئی چیزہ لے رہے ہیں، کوئی حکومت کو میسج دے رہے ہیں، یا کیا سیاست کر رہے ہیں، یہ راز اپنے وقت پر کھلیں گے، لیکن وہ عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور تیسری طرف پیر پگاڑا صاحب جو ہیں، وہ انہوں نے کوئی بیان تو نہیں دیا، لیکن خبریں یہی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چلیں گے، چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا جو خیال تھا کہ یہ سندھ کی حد تک پیر پگاڑا ہمارا ساتھ دیں گے، تو وہ نہیں دیں گے، وہ نہیں دے رہے ان کا ساتھ۔ اور یہ یو آئی کی طرف سے انکار ہو گیا۔ اور پھر جو ان کے پارٹی کے واحد سیاسی رہنما ہیں، جو ان کے اتحادی ہیں، اچکزئی صاحب، محمود اچکزئی صاحب، انہوں نے تو کئی ہفتے پہلے سے ہی عمران خان کے ساتھ سرد مہری کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اور وہ بار بار گاہے بگاہے بیانات دیتے رہتے ہیں کہ ہمارا مقصد حکومت کا تختہ الٹنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ملک میں ہڑتالیں کرانا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ یعنی عمران خان کے بیانیے کی نفی کرتے رہتے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ وہ بدستور عمران خان کے واحد اتحادی ہیں، وہ اتحادی نہیں ہیں۔ وہ بس اب عمران خان کے ساتھ کون ہے؟ کوئی ایک بھی سیاستدان عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ جو امین شہیدی یا پتہ نہیں کون سا مولوی ہے گلگت بلتستان والا، راجہ ناصر کے پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، وہ ظاہر سیاسی لیڈر نہیں ہے، وہ تو ایک جنونی فرقہ پرست انتہا پسند دہشت گرد پارٹی کا صدر ہے، جو پاکستان کے خلاف ایک واضح ایجنڈا رکھتا ہے، اور پاکستان کے خاتمے کے لیے اس نے ٹی ٹی پی کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، جس کا مسلک جو ہے ان مولویوں کے مسلک سے 180 درجے کے فاصلے پر ہے۔ لیکن پاکستان کی نفرت میں، پاکستان کی دشمنی میں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو عمران خان پر جیسی تنہائی آئی ہے، ایسی تنہائی پاکستان میں اس سے پہلے کسی سیاسی لیڈر کے حصے میں نہیں آئی۔ یعنی اگر پاکستان میں محاذ آرائی ہوتی رہی ہے، تو اگر آپ 70 سے چلیں تو 70 میں ایک طرف سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا، ایک طرف پیپلز پارٹی تھی، اور پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی مغربی پاکستان میں بہت مقبول تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر چل رہی تھی۔ ان کے اتحادیوں میں جے یو آئی، اس وقت مفتی محمود اتنے زیادہ نمایاں نہیں ہوئے تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی سے یہ منسوب تھی۔ جے یو آئی جمعیت علماء اسلام ہزاروی گروپ، یہ پیپلز پارٹی کا اتحادی تھا۔ اور بعد میں پھر جب الیکشن ہو گئے تو اس کے بعد مفتی محمود صاحب کی قیادت سامنے آئی اور ہزاروی صاحب پس منظر میں چلے گئے، لیکن اس وقت جے یو آئی ان کی اتحادی تھی، مزدور کسان پارٹی ان کی اتحادی تھی، اور کئی لیفٹ کی کئی پارٹیاں پیپلز پارٹی کی اتحادی تھیں۔ بعد کے اعتبار میں جیسے کہ ضیاء الحق کے دور میں ہوا، تو پیپلز پارٹی کی اس وقت بھی کئی اتحادی تھی۔ جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی تو مسلم لیگ نون کے ساتھ کئی جماعتیں اتحاد کرتی تھیں، اور جب مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تھی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کئی لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے کسی لیڈر کو نہیں دیکھا کہ وہ یکا و تنہا صحرائے سیاست میں کھڑا ہو، اور اسے اب ملٹری کورٹ مارشل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ان کے جو جرائم ہیں، ان کی سزا کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، اب یہ اوورآل جو صورتحال ہے، اب آج دیکھنا یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی ترنول کے مقام پر کیا گڑبڑ کرتی ہے۔ ان کے ارادے پتہ چل گئے ہیں حکومت کو کہ آج یہ شام تک کوئی نہ کوئی وہاں دنگا فساد مچائے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی اوورآل صورتحال۔ تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔